बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल है और जहाँ पर हम किताब पढ़ रहे हैं आयतुल्लाह दस्तगैब शिराज़ी की किताब तौबा। और हमने इससे पहले 20 सफ़हात पढ़ लिए हैं और 20वें ही सफ़े से हम इस नशिस्त की रीडिंग का आगाज़ कर रहे हैं जहाँ पर हेडिंग है तौबा की फ़जीलत। आइए जानते हैं ये फ़जीलत के हवाले से 10 पॉइंट यहाँ पर हम पढ़ेंगे तफसील से। आइए, सबसे पहला पॉइंट लिखा है खुदा के नज़दीक महबूब होना। दूसरा है, मैं आपको पहले हेडिंग बता देती हूँ तो फिर आपको ज़्यादा पढ़ने में शौक़ बढ़ेगा। दूसरा है बुराइयों का नेकियों में बदल जाना। तीसरे पॉइंट पे लिखा है मोरद सना और फरिश्तों की दुआ। मीम वाव रे दाल, मोरद सना और फरिश्तों की दुआ, मेरे ख्याल है यही लिखा है। इसको मज़ीद जब पढ़ेंगे तो और हम इसको बेहतर समझ सकेंगे। फिर है तौबा करने वाला बहिश्ती है। अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट है तौबा तूल उम्र और ऐश व ज़िंदगी का बाइस बनती है। 6ठा पॉइंट है तौबा दुआ की कबूलियत का सबब बनती है। 7वां पॉइंट है इसमें लिखा हुआ, जो मैं पहुँचाऊँ आपकी समातों तक, तौबा खुदा की तरफ से प्याम खुशखबरी लाती है। 8वें नंबर पे लिखा है गुनाह जितने भी ज़्यादा हों तौबा से मिट जाएंगे। 9वां पॉइंट है सेकंड लास्ट पॉइंट कि तौबा तोड़ने से बातिल नहीं होगी। और 10वां और आखिरी पॉइंट, तौबा का दरवाज़ा आखिरी दम तक खुला है। इस हवाले से हम तमाम तफसीलात जानेंगे। इन तमाम पॉइंट्स को, यानी 10 पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। और अब आइए, अब एक एक पॉइंट को हम पढ़ते हैं कि इस किताब में तफसील से हमें बड़े खूबसूरत अंदाज में समझाया गया है। आइए, सबसे पहला तौबा की फजीलत के हवाले पहला पॉइंट है खुदा के नज़दीक महबूब होना। लिखा है अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 222 में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन, बेशक अल्लाह ताला बहुत तौबा करने वालों को दोस्त रखता है। हज़रत सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा मोमिन की तौबा पर खुश होता है जिस तरह तुम लोगों को एक गुमशुदा इंसान मिल जाए तो तुम कितने खुश होते हो। हवाला है काफ़ी। अब हम आ गए हैं नंबर 2 पढ़ने के बुराइयों का नेकियों में बदल जाना। नंबर 2, इस पे लिखा है तौबा के ज़रिए न सिर्फ गुनाह की तारीकी दूर होती है बल्कि गुनाह की जगह नूर व रोशनी से बदल जाती है। इरशाद खुदाबंदी है सूरह फुरकान की आयत नंबर 68 से 70 तक। आइए तर्जुमा पढ़ते हैं। लिखा है कि और वो अल्लाह के साथ किसी और को खुदा नहीं बना लेते और किसी नफ्स को जिसका कत्ल खुदा ने हराम कर दिया है नाहक कत्ल नहीं करते और ना ज़ना करते हैं। और जो ऐसा फेल करेगा उसका बदला पाएगा। क़यामत के दिन उसका अजाब दुगना कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए इसमें जलील होकर रहेगा, सिवाय उसके कि जो तौबा करे और ईमान ले आए और नेक अमल भजा लाए। बस वही तो हैं जिनकी बदियों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देगा और अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। ये हमने सूरह फुरकान की आयत नंबर 68 से 70 तक का तर्जुमा पढ़ा। और अब तीसरा पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं जिसकी हेडिंग लिखा है मोरद सना और फरिश्तों की दुआ। अब यहाँ पे मीम वाव रे दाल है और से नून अलिफ हमज़ा और फरिश्तों की दुआ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अब हम इस जो अल्लाह का फरमान है ये सूरह मोमिन की आयत नंबर 7 और 9 है और हम किताब को पढ़ते हुए सफ़ा नंबर 22 तक पहुंच गए हैं। तो अब हम यहाँ पर तीसरा पॉइंट यानी मोरद सना और फरिश्तों की दुआ पढ़ने जा रहे हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह मोमिन की आयत नंबर 7 से लेकर 9 तक तर्जुमा कि जो फरिश्ते इन अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके गिरदा गिर्द हैं वो बराबर अपने रब की हम्द की तस्बीह पढ़ते रहते हैं और उसी पर ईमान रखते हैं। और जो लोग ईमान लाए हैं उनके लिए मग़फ़िरत तलब करते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज़ पर हावी है। बस जिन लोगों ने तौबा कर ली है और वो तेरी राह पर चलते हैं उनके गुनाह बख्श दे और उनको जहन्नुम के अजाब से बचा ले। और ए हमारे परवरदिगार, उनको हमेशा रहने की जन्नतों में जिनका तूने उनसे वादा किया है दाखिल फरमा दे। और उनके बाप दादा में से और उनकी अज़वाज में से और उनकी औलाद में से जो जो नेक हों उनको भी बित तहकीक तू बड़ा ज़बरदस्त और हिकमत वाला है।
उन को बुराइयों से बचा ले, और जिसको तूने उस दिन बुराइयों से बचा लिया उस पर यकीनन रहमत फरमाई, और यही बड़ी कामयाबी है। ये सूरह मोमिन की आयत नंबर 7 से लेकर 9 तक का हमने तर्जुमा पढ़ा, और अब हम किताब के सफ़ा 23 पर आ गए हैं, और यहाँ पर अगला पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर जो हमने लास्ट पढ़ा था उससे आगे का पढ़ने जा रहे हैं, और उसकी हेडिंग है कि तौबा करने वाला बहिश्ती है। ये चौथा पॉइंट है। इसमें चौथे पॉइंट में लिखा है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 135 और 136 का हम तर्जुमा पढ़ने जा रहे हैं कि जो शख्स बदी कर बैठते हैं या अपनी जानों पर जुल्म करते हैं तो खुदा को याद करके अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, और सिवाय खुदा के गुनाहों को कौन माफ़ कर सकता है। और जो कुछ वो कर चुके हैं जानबूझकर उस पर इसरार नहीं करते, उनकी जज़ा उनके परवरदिगार की तरफ से बख्शिश है, और ऐसे बाग जिनके नीचे नदियाँ बहती हैं जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और नेक अमल करने वालों का क्या ही अच्छा अजर है। तो ये हमने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 135 और 136 का तर्जुमा पढ़ लिया, और हेडिंग क्या थी कि तौबा करने वाला बहिश्ती है। उस हवाले से हमने कुरान का हवाला पढ़ लिया। फिर नंबर 5वें नंबर पे हेडिंग है तौबा तूले उम्र और ऐशो ज़िंदगी का बाइस बनती है। सूरह हूद की आयत नंबर 3 इरशाद इलाही है तर्जुमा के, और ये कि अपने परवरदिगार से गुनाहों की मग़फ़िरत मांगो, फिर उसके हुजूर में तौबा करो कि ऐसा करना वक्त मुकर्ररा तक बहुत अच्छा नफ़ा पहुँचाएगा और हर ज़्यादा अता करने वाले को ज़्यादा अता फरमाएगा। तर्जुमा यहाँ पे मुकम्मल हुआ सूरह हूद की आयत नंबर 3 का। फिर लिखा है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुछ लोगों की उम्रें गुनाहों के सबब कम हो जाती हैं और वो बहुत जल्द मर जाते हैं, और कुछ अपने मुअय्यन वक्त पर राहिए आखिरत होते हैं। मुख्तसर ये कि गुनाह उम्र को घटाते हैं और तौबा उम्र को दराज करती है। और अब अगला पॉइंट यानी कि हमने तूले उम्र वाला पढ़ लिया 5वां पॉइंट, और अब हम 6ठे पॉइंट को पढ़ने जा रहे हैं। इसकी हेडिंग है तौबा दुआ की कबूलियत का सबब बनती है। आइए पढ़ते हैं। आगे लिखा है आगे चलकर इस पर मुफस्सल बहस की जाएगी और वजाहत के साथ बताया जाएगा कि तौबा किस तरह दुआओं की कबूलियत का बायस होती है। चलिए बस यहाँ पे इतना ही लिखा है। अब 7वां पॉइंट लिखा है तौबा खुदा की तरफ से पयाम खुशखबरी लाती है। इरशाद इलाही है सूरह शूरा की आयत नंबर 25 तर्जुमा, और वही तो है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और उनकी बदकारियां मुआफ़ फरमाता है, और जो कुछ किया करते हो वो जानता है। यहाँ पे तर्जुमा मुकम्मल हुआ सूरह शूरा की आयत नंबर 25 का। लिखा है इससे आगे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदावंद आलम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो और सालिहीन को उम्मीद की किरण दिखला दो। अर्ज़ किया, बारे इलाहा, गुनाहगारों को खुशखबरी और नेक कारों को उम्मीद कैसे दिलाऊं? फरमाया, गुनाहगारों को इसलिए मुजदा सुना दो, मीम ये दाल है, मुजदा सुना दो कि मैं उनकी तौबा कबूल करूँगा, और सालिहीन को इसलिए उम्मीद दे दो कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने हुस्न किरदार पर घमंड करने लगें और ख़ुद पसंद बन जाएं, क्योंकि कोई ऐसा बंदा नहीं है कि उससे हिसाब न करूं मगर वो हलाक हो जाए। यहाँ पर ये मुकम्मल हो। और अब 8वां पॉइंट है जिसकी हेडिंग है गुनाह जितने भी ज़्यादा हों तौबा से मिट जाएंगे। अब इस हवाले से लिखा है कि इरशाद इलाही है सूरह ज़मर की आयत नंबर 53 और 54 का हम यहाँ पे तर्जुमा पढ़ेंगे कि तुम ये कह दो कि ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी ही ज़ात पर ज़्यादती की है, यानी दिल खोल कर गुनाह किए हैं, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। यकीनन अल्लाह सभी गुनाहों को बख्श देगा, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और तुम लोग अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और कबल इसके कि तुम पर अज़ाब आए उसी के मुती रहो, वरना फिर तुम्हारी कोई मदद न की जाएगी। ये सूरह ज़मर की आयत नंबर 53 और 54 का तर्जुमा पढ़ा। लिखा है इस आयत में तौबा के बारे में सख्त ताकीद की गई है। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपने एक सहाबी से ये कहते हुए सुनते हैं कि खुदा उस शख्स पर लानत करे कि जिसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से जंग की। अब हम आ गए पेज नंबर 26 पर। अब
آگے پڑھنے ہم ساتھ ساتھ جا رہے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام اپنے ایک صحابی سے یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ خدا اس شخص پر لعنت کرے کہ جس نے حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کی. یہ میں نے دوبارہ دہرائی ہے یہ لائن. پھر ساتھ ہی آگے لکھا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کہو مگر توبہ کی اور اپنے نفس کی اصلاح نہ کی. یہاں پہ یعنی مولا نے یہ فرمایا کہ کہو کہ مگر توبہ کی اور اپنے نفس کی اصلاح نہ کی. پھر فرمایا گناہ تو یہ ہے کہ جس نے حضرت علی علیہ السلام کی مدد نہ کی اور پشیمان بھی نہ ہوا. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کی اور پشیمان ہوا اور پھر توبہ نہ کی. یہ دوبارہ اگر آپ اس کو سننا چاہیں تو ریپیٹ پہ ریکارڈنگ میں سن لیجئے. لکھا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ بھی قابل عفو ہو سکتا ہے. یہاں پر ہم نے یہ مکمل کیا. اب پوائنٹ 9 پر آ گئے. لکھا ہے توبہ توڑنے سے باطل نہیں ہوگی. یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے اگر تائب شخص اپنے عہد و پیمان کو توڑ دے اور پھر گناہ کرے تو اس کی سابقہ توبہ باطل نہ ہوگی بلکہ اس شخص پر واجب ہے کہ تازہ گناہ کی توبہ کرے. غرض جتنا ہی خواہشات نفسانی کے خلاف توبہ بجا لائے اس کے تمام گناہ بخشے جائیں گے. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے اسی پوائنٹ پہ آگے کہ محمد بن مسلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ اے محمد بن مسلم مومن جن گناہوں کی توبہ کرے تو بخشا جائے گا تو یقیناً ہر ہونے والا گناہ پر توبہ کرے کیونکہ خدا کے نزدیک مومن ہی اچھے ہیں. میں نے عرض کیا اگر کوئی گناہوں سے توبہ اور گناہوں سے استغفار کرنے کے بعد گناہ کرے اور پھر توبہ کرے تو میرے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اے محمد بن مسلم تم اس بات کو بخوبی سمجھتے ہو کہ مومن اپنے کیے پر خود پشیمان ہو سکتا ہے. اگر وہ توبہ کرے تو خداوند متعال اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. میں نے عرض کی کہ اگر کئی مرتبہ گناہ کرے تو فرمایا کہ پھر بھی اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ خدا بہت ہی زیادہ مہربان ہے اور توبہ قبول فرمائے گا اور ہماری بدکاریوں سے درگزر فرمائے گا. مبادا ایسا نہ ہو کہ تم مومن کو نا امید کرو. اب یہاں پر ہم پیج 27 پہ آ گئے ہیں. یہ پیراگراف مکمل ہوا لیکن ابھی 9 پوائنٹ ہی چل رہا ہے. لکھا ہے ابو بصیر کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی سرکار توبہ نصوص کے معنی کیا ہیں جس کا خدا نے حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسی توبہ جس کے بعد گناہ نہ کیا جائے. میں نے پوچھا مولا بھلا ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ دوبارہ گناہ نہ کرے؟ فرمایا اے ابو بصیر یقیناً خدا اپنے ایسے بندے کو دوست رکھتا ہے کہ جو زیادہ فریب کھاتا ہو اور پھر توبہ کرتا ہو. ایک اور حدیث میں ہے گناہوں کے بعد معافی مانگ لینا بہترین طریقہ ہے. تو یوں یہ 9 پوائنٹ مکمل ہوا اور اب 10واں اور آخری پوائنٹ جس کی ہیڈنگ ہے کہ توبہ کا دروازہ آخری دم تک کھلا ہے. لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جناب آدم علیہ السلام نے بارگاہ عزتی میں عرض کی خدا بندہ تو نے شیطان کو مجھ پر غالب کیا ہے میرے لیے بھی کوئی چیز مقرر فرما. جواب ملا اے آدم ہاں تمہارے لیے بھی مقرر کرتا ہوں وہ یہ کہ تیری اولاد میں سے اگر کوئی گناہ کا قصد کرے گا تو اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا. اگر کسی نے گناہ کیا تو فقط ایک ہی گناہ لکھا جائے گا اور جب نیکی کا ارادہ کرے گا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی. اگر نیکی کرے گا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. عرض کی کہ بار الہ مجھے اور نعمت عطا فرمایا. تو فرمایا تمہارے لیے نعمت یہ ہے کہ جب بھی وہ گناہ کریں اور اس کے بعد مجھ سے معافی مانگ لیں تو میں ان کو بخش دوں گا. عرض کیا خدایا میرے لیے کچھ اور مقرر فرمایا. ارشاد ہوا تمہاری اولاد کے لیے توبہ کو مقرر کیا ہے یہاں تک کہ اس کی سانس گلے کی آخری حد تک پہنچ جائے یعنی آخری ہچکی کے وقت بھی مجھ سے معافی مانگ لے تو میں معاف کر دوں گا. عرض کیا خدایا بس میرے لیے یہی کافی ہے. ہم پیج 28 پر آ گئے ہیں. پھر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی موت سے 1 سال پہلے توبہ کرے تو خدا اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. پھر فرمایا 1 سال زیادہ ہیں اگر کوئی شخص موت سے 1 ماہ پہلے توبہ کرے تو بھی اس کی توبہ کو قبول ہو جائے گی. پھر فرمایا 1 ماہ بھی زیادہ ہیں اگر مرنے سے 1 ہفتہ پہلے بھی توبہ کرے تو خدا اس کی توبہ کو قبول کرے گا. اور پھر فرمایا کہ 1 ہفتہ بھی زیادہ ہے کوئی شخص 1 دن پہلے بھی توبہ کرے تو خدا کی
تو خدا اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک دن بھی بہت ہے، اگر کوئی شخص فرشتہ اجل کے آنے سے پہلے توبہ کرے تو خدا اس کی توبہ قبول کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حوالہ ہے اصول کافی باب توبہ۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں، پیج 29 پر ہم ہیں کہ علامہ مجلسی اس حدیث کے ضمن میں احتمال دیتے ہیں کہ توبہ کے مراتب کمال اور قبولیت کے لحاظ سے ہوں گے، کیونکہ توبہ کاملہ گناہ کی تمام تر کثافتوں کو دل سے دھو ڈالے گی، لہٰذا اس کا تدارک کیجیے گا اور آئینہ قلب کو تذرع آزاری و آہوزاری تیز زوادر عین و آہوزاری اور نیکیوں سے روشن تر بنائیے۔ اگر ایک سال میں توبہ نصیب نہ ہو تو ایک ماہ میں کر سکتا ہے، اگر ایک ماہ میں نصیب نہ ہو تو مرنے سے پہلے ہفتہ پہلے کر سکتا ہے، اور اگر ہفتہ پہلے نہ کر سکے تو موت سے ایک دن پہلے کر لے۔ اگر ایک دن پہلے نہ کر سکے تو مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے توبہ کر لے تو خداوند کریم اس کی تمام لغزشوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن معینہ وقت کا ذکر احادیث میں ہوا ہے کہ اس وقت توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر لکھا ہے جناب شیخ بہائی اپنی کتاب 40 میں لکھتے ہیں کہ وقت معین سے مراد ملک الموت کو دیکھنے کا وقت ہے۔ ممکن ہے کہ اس کو موت کا علم ہو جائے اور زیست کے تمام بندھن ٹوٹتے نظر آئیں۔ تمام علماء کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ موت کے وقت توبہ بے فائدہ ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور 18، اللہ تعالیٰ کے ذمے انہی کی توبہ قبول کرنی لازم ہے جو نادانی سے بدی کرتے ہیں، پھر قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں، پھر انہی کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ صاحب علم و حکمت ہے، اور ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو بدی کیے چلے جاتے ہیں جب تک کہ ان میں سے کسی کو موت آ جائے اور کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کے لیے ہے کہ جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کیا ہے۔ یہ ہم نے سورہ نساء کی آیت 17 اور 18 کا ترجمہ پڑھا، اور اب یہاں پر ہم نے وہ 10 پوائنٹ مکمل کر لیے۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے توبہ فوری واجب ہے۔ لکھا ہے شیخ بہائی علیہ رحمہ شرح 40 میں تحریر فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے کے وجوب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ جس طرح زہر انسان کے بدن کو ختم کر دیتا ہے، گناہ بھی ایسے ہی ہیں۔ چنانچہ انسان جب کوئی زہر کھا بیٹھے تو فوراً علاج کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کا جسم ہلاکت سے بچ جائے۔ اسی طرح گناہ گار شخص پر بھی واجب ہے کہ ترک گناہ کرے اور توبہ کرنے میں جلدی کرے تاکہ اس سے اس کا دین ضائع نہ ہو۔ وہ گناہ گار جو توبہ کرنے میں چشم پوشی کرے اور دوسرے وقت کے لیے تاخیر کرتا رہے تو وہ اپنے آپ کو 2 بڑے خطروں میں ڈال رہا ہے۔ پہلا خطرہ یہ کہ اگر زندہ رہ گیا تو دوسرے گناہ میں مبتلا ہوگا۔ دوسرا خطرہ یہ کہ اگر ناگہانی موت سر پر آ جائے تو یہ بیچارہ خواب غفلت میں سویا رہے گا اور سرد موہری میں کھویا رہے گا۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ گاؤں والے اس سے مطمئن ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان کو دن دہاڑے آ لے، جبکہ باب توبہ ان پر بند ہو گیا اور اب 1 گھنٹے کی مہلت نہیں ملے گی۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے سورہ منافقون 63 اور آیت نمبر 10 اور 11 ترجمہ کہ اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اور پھر وہ عرض کرے کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی کہ میں تصدق کرتا اور میں نیک بندوں میں سے ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی نفس کو جب کہ اس کی اجل آ جائے گی ہرگز مہلت نہ دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ انسان مرتے وقت ملک الموت سے کہتا ہے کہ مجھے 1 دن کی مہلت دے دو تاکہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں اور سفر آخرت کے لیے تیار ہو جاؤں، تو اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام، کہ تیری زندگی کے ایام ختم ہو چکے ہیں۔ پھر انسان کہتا ہے صرف 1 گھنٹے کی مہلت مجھے دی جائے۔ جواب ملتا ہے تمہاری زندگی کی گھڑیاں بیت چکی ہیں۔ اس پر توبہ کا دروازہ بند کیا جاتا ہے، اس کے بدن سے روح نکال لی جاتی ہے، جبکہ ہزاروں ارمان اور لاکھوں حسرتیں دل میں لیے قبر کے ایک گوشے میں جا سوتا ہے۔ اس حالت میں ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ توبہ نہ کرنے سے دل پر گہری تاریکی چھا جاتی ہے اور اس پر اتنا زنگ چڑھ جاتا ہے کہ جو کبھی اتر نہیں سکتا۔ جتنا
زیادہ جتنا جتنا گناہ زیادہ ہوتا جائے گا اتنا اتنا اس کے آئینہ قلب پر میل کچیل بڑھتا جائے گا، اور دل پر جتنا زیادہ زنگ ہوگا اتنا ہی جرائم میں اضافہ ہوتا جائے گا، جو آخر میں قابل علاج بھی نہیں ہو سکے گا۔ روایات میں ایسے دل کو سیاہ دل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہم آ گئے پیج 32 پر۔ یہاں پر پڑھتے پڑھتے میں بیچ میں آپ کو کچھ صفحات بتانا ہی بھول گئی، تو ہم 30 والا میں نے نہیں بتایا، 31 بھی نہیں بتا سکی۔ چلیے اب 32 صفحے پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے پھر کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل کے گناہ سے زیادہ کوئی چیز ضرر رسا نہیں ہے۔ جب آئینہ دل ظلمتوں کی وجہ سے تاریک ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ظلمت اس کے تمام دل کو گھیر لیتی ہے، اور آخرکار وہ اپنے اصلی مقام سے گر جاتا ہے اور حق سے منحرف ہو جاتا ہے۔ پھر لکھا ہے دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ اس قسم کا گناہ گار کوئی دوسری نیکی نہیں کر سکے گا۔ یہ بات اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ ایسا انسان گناہوں سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا، یعنی اس سے نیکی کی توفیق ہی سلب ہو جائے گی اور وہ آخر دم تک توبہ نہ کر سکے گا۔ اگر وہ زبان سے کہے گا کہ میں نے توبہ کی ہے تو یہ فقط زبانی جمع خرچی ہے، بلکہ اب اگر زبان سے کہے تو دل اس کا ساتھ بھی نہیں دے رہا ہوگا۔ یہ حقیقی توبہ نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اثر انداز ہوگی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص زبانی کہے کہ میں نے اپنے لباس کو دھویا، تو کسی طور پر اس کی یہ بات اس کے لباس کو پاک نہیں کرے گی، اور ایسا شخص کسی بھی وقت دینی امور میں بے پرواہ ہو جائے گا۔ جس کا اصل ایمان خطرے میں پڑ جائے تو اس کی عاقبت خراب ہوگی۔ اور اب ہم پیج نمبر 33 پر آ گئے ہیں، اور اب ہم تفصیل سے پڑھنے جا رہے ہیں توبہ کے مراتب۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ پروردگار کی طرف بازگشت کرنا توبہ کہلاتا ہے۔ اس لحاظ سے توبہ کرنے والوں کی چند قسمیں ہیں، اور یہاں پر نمبر وار دیا ہوا ہے، یعنی کہ 3 نمبر مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے آگے اگر ہوئے تو مزید پڑھ لیں گے۔ لکھا ہے کہ نمبر 1، کفر سے ایمان کی طرف لوٹنا، شک و شبہات سے یقین و اطمینان کی طرف آنا، اور اسی طرح ہر باطل عقیدے کو چھوڑ کر حق کو قبول کرنا۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ معاصیت کو چھوڑ کر اطاعت اور مخالفت سے موافقت کی طرف آنا۔ تیسرا ہے خطاؤں سے معرفت خدا کی چھاؤں تلے آنا، اور خالق کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اپنے عبودیت کے وظائف انجام دینا، غفلت سے بیدار ہو کر ذکر خدا کثرت سے کرنا، ظلم سے نفرت کرنا اور وفاداری سے محبت کرنا۔ یہ تینوں پوائنٹ ہم نے پڑھ لیے۔ آئیے پھر نیکسٹ پیراگراف میں کیا لکھا ہے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس بیان سے واضح ہو گیا کہ توبہ تمام افراد بشریت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ بہتر ہے کہ بنی نوع انسان توبہ کر کے تمام گناہوں سے بری الذمہ ہوں۔ یہی مقام معرفت اور حال عبادت ہے جس سے انسان بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔ انسان جتنی معرفت، عبادت اور شکر گزاری کرے، اس کی کما حقہ معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ سرور کائنات جو عالم آفرینش کے ممتاز ترین شخصیت ہیں، فرماتے ہیں کہ بار الہ، جس طرح تجھے پہچاننے کا حق تھا میں نے تجھے نہیں پہچانا، اور جتنا کہ تیری عبادت کرنی چاہیے تھی اتنی میں نہ کر سکا۔ اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرتبے، بلندی، عبادت اور کثرت شکر کے باوجود اللہ تعالیٰ سے شرمسار ہو رہے تھے، جبکہ آپ نے دنیا کی مباح چیزوں سے لطف نہیں اٹھایا اور تمام عمدہ خصائل و فضائل کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچے ہوئے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہر روز 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، جبکہ ان کی بلندیوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو سامعین، یوں ہم پیج نمبر 34 پہ آ گئے ہیں، اور اب یہاں پر ہیڈنگ ہے توبہ کاملہ کی کیفیت اور اس کے مستحبات۔ لکھا ہے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ حقیقی توبہ وہی دلی حسرت اور پشیمانی ہے اور دل میں افسوس کرنے کا نام ہے۔ جس وقت دل میں غم و اندوہ زیادہ ہوگا، اس کی توبہ اتنی ہی قبولیت کے درجے کے قریب ہوگی۔ انسان گناہ کو جتنا بڑا سمجھے گا اتنی ہی اس کی پشیمانی بھی بڑھے گی۔ جس طرح ایک شخص زندگی بھر کے سرمائے کو آگ جلا کر راکھ کر دے تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان جتنا زیادہ ہوگا اس کی پریشانی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی، خصوصاً جب ایسی آگ لگ جائے کہ جس کا بجھانا مشکل ہو اور خود بھی جلنے کا خطرہ ہو، نہ کوئی بچانے والا ہو اور نہ ہی خود فرار کر سکتا ہو، تو اس کی حالت نہ جانے کتنی پریشان کن ہوگی۔ گناہ گار شخص کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے آگ کو خود ہی روشن کیا ہے اور اب اس کے تیز شعلوں سے بچ نہیں سکتا اور لوگوں میں سے بھی کوئی اس کو
کو نہیں بچا سکتا، کیونکہ یہ ایسی آگ ہے جسے خداوند قہار نے اپنے قہر و غضب سے روشن کیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایسی عقوبتیں ہیں کہ جن کے سامنے آسمان و زمین قائم نہیں رہ سکتے اور ان کی حرارت دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو دوزخ کی آگ سے نکال کر دنیا کے کسی جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا جائے تو وہ اس میں بڑے آرام سے سو سکے گا، کیونکہ دنیاوی تنور میں جلنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کیا جا سکے گا۔ اور آئیے پیج 35 پر اب ہیڈنگ ہے طاقت فرسا شکنجے۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے جو لکھا ہے کہ گناہ گار شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہ کو چھوٹا شمار نہ کرے، بلکہ ذرا یہ تو سوچے کہ اس نے خدائے عظیم کے حضور میں کتنی بڑی جسارت کی ہے۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا قہر و غضب اور عذاب اتنا شدید ہے کہ اس کے سامنے آسمان و زمین برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب یہاں پہ سورہ بروج کی آیت نمبر 12 لکھا ہے کہ اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ مزمل کی آیت نمبر 12 اور 13 کا ذکر ہے۔ اچھا، جو سورہ بروج کی آیت 12 ہے اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا، چھوٹی سی آیت ہے، لیکن جو اس کے اوپر اعراب ہیں وہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہے، لیکن میں پڑھ دیتی ہوں۔ انا بطش ان ربکا لشدید۔ اس کے بعد اگلا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مزمل کی آیات 12 اور 13، اس کا ترجمہ ہے، لکھا ہے بے شک ہمارے پاس بھاری بھاری بیڑیاں بھی ہیں اور جلانے والی آگ بھی اور گلے میں پھنسنے والا کھانا بھی اور دردناک عذاب بھی۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے اس آیہ مجیدہ میں خداوند قہار کے غیظ و غضب اور اس کی سختی و شدت کو بیان کیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ انسان کو اپنے کیے پر پشیمان ہونا چاہیے اور اپنی خطاؤں کو یاد کر کے اتنا روئے اور مسلسل معافیاں مانگتا رہے، اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے کہ یہاں تک کہ موت کے وقت ملائکہ رحمت کی بشارت نہ دیں۔ اس کا سوز و گداز اور نالہ و فریاد آتش جہنم کے شعلوں کو خاموش کر دیتا ہے، اس کا رونا اس کے دل کی تاریکی کو دور کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، بلکہ اس سے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ ہم آ گئے پیج 36 پہ، لکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین۔ آئیے مزید آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یعنی کہ خوف خدا سے ہمیشہ گریہ کرنے اور نیک اعمال بجا لانے اور اپنے کردار کی اصلاح کرنے سے خدا کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اور خدا کو ایسے بندے کی ہر ادا بھاتی ہے۔ اب لکھا ہے یہاں پر امام سجاد علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، صحیفہ سجادیہ کی یہ تحریر ہے کہ خدایا مجھے ایسی توبہ کی توفیق دے جو تیری محبت تک پہنچانے والی ہو۔ اور پھر دعائے ابو حمزہ شمالی بھی یہاں پر ساتھ ساتھ لکھی ہے کہ اور توبہ کے ذریعے اپنے تک پہنچا دے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے زیادتی پشیمانی توبہ انبیاء۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ پس معلوم ہو چکا ہے کہ توبہ کی حقیقت وہی دلی پریشانی ہے، جتنی ندامت ہوگی اتنے ہی گناہ معاف ہوں گے، لہٰذا گناہوں کی زیادہ معافی مانگیے۔ سب سے بہترین ذریعہ قرآن مجید کی آیات میں تشکر و تدبر کرنا ہے۔ اب پیج 37 پہ آ گئے ہیں، لکھا ہے خصوصاً گزشتہ پیغمبروں کے عبرتناک قصے پڑھیے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کتنا گریہ کرتے رہے، حالانکہ وہ ہماری طرح گناہ گار تو تھے نہیں، بلکہ وہ تقرب الہی اور اپنے درجات کے بلند ہونے کے لیے گریہ کرتے تھے۔ چنانچہ ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کی داستانوں کا مطالعہ کیجیے اور ان سے درس عبرت حاصل کیجیے۔ ہم اس کتاب کے آخر میں ایسے ہی کچھ مختصر سے واقعات بھی بیان کریں گے۔ تو یوں سامعین، ہم نے اب تک جتنا پڑھا، میں یہاں پر آپ سے چاہوں گی کہ اجازت لے لوں، اس لیے کہ اس کے بعد ہم جو کچھ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک ہی نشست میں پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کی جستجو میں اضافہ ہو۔ اس میں لکھا ہے اگلی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تکمیل توبہ، روزہ، غسل اور نماز، اور اس حوالے سے تفصیلات ہیں ایک ایک کر کے کہ ہم نے کتنے روزے رکھنے چاہیے، غسل توبہ کیا چیز ہے، بہت ساری انفارمیٹیو چیزیں ہم اگلی اس میں پڑھنے جا رہے ہیں، اگلی نشست میں۔ تو اس نشست میں اجازت چاہتے ہیں
خدا حافظ، فی امان